बहुत तकलीफ देते हैं वो दर्द जो बिना कसूर के मिले हों। ओढ़ कर मिट्टी की चादर बेनिशां हो जाएंगे, एक दिन आएगा हम भी दास्तां हो जाएंगे। अपनी अच्छाई को साबित न करो, वक्त एक दिन इसे खुद साबित कर देगा। माँ की मोहब्बत हिमालय पहाड़ है, जिसकी बुलंदियों को कोई नाप नहीं सकता। ये वो गहरा समंदर है जिसकी गहराइयों का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जब तक मंजिल न मिले तब तक हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा मंजिल कितनी दूर है। ज़बान का मीठा बोल दिलों को खरीद लेता है। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। जब दीवारों में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें टूट जाती हैं, और जब दिल में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें बन जाती हैं। खुशियां पैसों से नहीं नसीब से मिलती हैं। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। जब वक्त जवाब देता है तब गवाहों की भी जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप पे भरोसा रखें, आज नजरअंदाज करने वाले कल को तलबगार जरूर बनेंगे। गंदी सोच और पांव की मोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। मतलब के बिना किसी को कौन पूछता है, बिना रूह के तो घर वाले भी नहीं रखते। हम भी घर से मुनीर तब निकले, बात अपनों की जब सही न गई। हर किसी से बिछड़ गया हूँ मैं, कौन दिल में मेरा मलाल रखे। शहर हस्ती का अजनबी हूँ मैं, कौन आखिर मेरा ख्याल रखे। कहे क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले। हमने किए गुनाह तो दोज़ख मिली हमें, दोज़ख का क्या गुनाह की दोज़ख को हम मिले। नफ्स वो कुत्ता है जो इंसान से गलत काम करवाने के लिए उस वक्त तक भौंकता रहता है जब तक वो गलत काम करवा न ले, और जब इंसान वो काम कर लेता है तो ये कुत्ता सो जाता है, लेकिन सोने से पहले ज़मीर को जगा जाता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो वो सबको सुनाता है और एक वो जो सबसे छुपाता है। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। मुलाकातें उरूज पर थीं तो जवाबे अजान तक न दिया इकबाल। सनम जो रूठा है तो आज मुअज्जिन बने बैठे हैं। न कलमा याद आता है न दिल लगता है नमाजों में इकबाल। काफिर बना दिया है लोगों को 2 दिन की मोहब्बत ने। कितनी अजीब है गुनाहों की जिस्तजू इकबाल। नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। अगरचे मुख्तसर रहें लेकिन मुखलिस रहें। कई बनावटी चाहने वालों से एक मुखलिस चाहने वाला बहुत बेहतर है। समंदर बहुत बड़ा है, लेकिन हम उतना ही पानी ले सकते हैं जितना हमारे हाथ में आता है। इसी तरह अल्लाह की रहमतें लामहदूद हैं, लेकिन हम उतना ही पाते हैं जितना हमारा ईमान व यकीन होता है। जिंदगी का पहला गुस्ल भी किसी ने दिया और आखिरी गुस्ल भी कोई देगा। इतनी सी औकात पे अकड़ कैसी है इंसान। कौन क्या करता है, क्या कहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, इन सब से खुद को दूर रखो। अपना जायजा लो, खुद से मुलाकात करो, खुद को अच्छाई पर माइल करो। अपने अंदर की खाली जगहों को पुर करना सीखो। खुद को भी कभी महसूस कर लिया करो। कुछ रौनकें सिर्फ खुद से भी होती हैं। एक बेटी और एक दरख्त दोनों का घर में होना जरूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। खुद से बातें करना मुदाफती निजाम बेहतर होता है, स्ट्रेस कम होता है। रोजाना सोते और जागते वक्त खुद से मुस्बत अंदाज में बात करने से ज़हनी सेहत अच्छी होती है।
زندگی میں سکون اور خود پہ یقین بڑھتا ہے. مشکل وقت میں خود سے بات کرنے سے ہمت اور موٹیویشن ملتی ہے. نوجوان اور گھوڑے دونوں جنگوں کی شان ہوا کرتے تھے. آج دونوں ہی شادیوں میں ناچتے نظر آتے ہیں. زبانوں کے پیچھے مت چلو. کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو. اس سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی جائے اور آپ اپنی مرضی سے جی نہ سکیں. یہاں پل پل چلنا پڑتا ہے, ہر رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے, ہر موڑ پہ ٹھوکر لگتی ہے, ہر حال میں چلنا پڑتا ہے. کبھی خود کو کھونا پڑتا ہے, کبھی چھپ کے رونا پڑتا ہے, کبھی مر کر جینا پڑتا ہے, کبھی جی کر مرنا پڑتا ہے. پھر خوشیاں لوٹ کر آئیں گی, اس آس پہ جینا پڑتا ہے. تم صرف خدا کو جانو, باقی پھر خدا جانے, اس کی عطا جانے. زندگی کا تھا اپنا عیش مگر سب کے سب امتحان میں گزری. ملے گی راکھ نہ تم کو ہمارے چہرے پر, بدن میں رہ کے سلگنا بڑا ہنر ہے میاں. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے, جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. کل رات بہت غور کیا ہے سو ہمیں جون, طے کر کے اٹھے ہیں کہ تمنا نہ کریں گے. چاند تارے بلا وجہ خوش ہیں, میں کسی اور سے مخاطب ہوں. قیامت خیز ہیں آنکھیں تمہاری, تم آخر خواب کس کے دیکھتے ہو. اور مجھے اب محسوس ہوا ہے کہ زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے. جو چھوڑ جائے اسے چھوڑ دیں. جو لوگ آپ کے الفاظ میں چھپی آپ کی اذیت نہ سمجھ سکیں تو پھر خاموش ہو جانا چاہیے. بس جو جیسا ہے اسے ویسا رہنے دیں. اچھے وقت کا انتظار کریں. بس فکر کریں تو اس بات کی کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے یا نہیں. کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا ہے. ہو سکتا ہے کہ سب کچھ بانٹ کر ہی آیا ہو. کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں, ورنہ صاف انکار کر دیں. درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے, اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا. مایوس ہونا چھوڑ دیں, کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں. ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو, اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو. اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں. کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہت بہتر ہے. بچوں کو رونے پر مت مارو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچوں کو رونے پر نہ مارو, اس لیے کہ 4 ماہ تک رونا لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے, اور اس کے بعد 4 ماہ کا رونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے, اور اس سے اگلے 4 ماہ کا رونا والدین کے لیے دعا کرتا ہے. بے وجہ اداسی کا بڑا سبب حد سے زیادہ تنہائی و فراغت ہے. ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں, اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے. ہر اس شخص کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد کرنا بے وقوفی ہے, جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتا ہے. ابھی سورج نہیں ڈوبا, ذرا سی شام ہونے دو, میں خود ہی لوٹ جاؤں گا, مجھے ناکام ہونے دو. مجھے بدنام کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہو کیوں, میں خود ہو جاؤں گا بدنام, پہلے نام ہونے دو. ابھی مجھ کو نہیں کرنا ہے اعتراف شکست تم سے, میں سب تسلیم کر لوں گا, یہ چرچا عام ہونے دو. میری ہستی نہیں انمول, پھر بھی بک نہیں سکتا, وفائیں بیچ لینا, بس ذرا نیلام ہونے دو. میرے آغاز میں ہی کیوں حوصلہ چھوڑ بیٹھے ہو, میرا سب کچھ جیت جاؤ گے, ذرا انجام ہونے دو.
100 منافق دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے پر منافقت نہیں۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو والدین کی عزت کرے۔ لوگ کہتے ہیں لڑکیاں دعا میں کسی نامحرم کو مانگتی ہیں، پر سچ یہ ہے کہ لڑکیاں اس نامحرم کو محرم کہنے کا حق مانگتی ہیں۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ خدا بھول چکا زندگی آزمائش بن گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، پوچھا نماز فجر پڑھتے ہو، بولا آنکھ نہیں کھلتی۔ ایک رات ہوئی برسات بہت، میں رویا ساری رات بہت، ہر غم تھا زمانے کا لیکن میں تنہا تھا اس رات بہت۔ پھر آنکھ سے ایک ساون برسا، جب سحر ہوئی تو خیال آیا، وہ بادل کتنا تنہا تھا جو برسا ساری رات بہت۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ کتابوں کے علاوہ جو چیز سبق دیتی ہے وہ زندگی ہے۔ اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا، میں تلخی حیات کا شکوہ نہ کر سکوں، شبنم کی طرح گر کے بھی خاموش ہی رہوں، خوشبو کی طرح درد کا چرچا نہ کر سکوں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ بیمار وہ ان چیزوں سے ہوتا ہے جو اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں سے صرف تب تک لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے، جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے اپنی محنت پر یقین رکھنا ہوتا ہے، قسمت تو جوئے میں آزمائی جاتی ہے۔ منافق دوست اور سایہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ نمک کی طرح کڑوا علم دینے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک نمک میں کبھی کیڑے نہیں پڑے۔ کسی خاتون کے باحجاب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بہترین لباس سے وطن کرنا اور سجنا سنورنا آزمائش کرنا نہیں آتا، بلکہ وہ جانتی ہے کہ کیا پہننا ہے، کہاں پہننا ہے اور کس کے لیے پہننا ہے۔ کسی نے پوچھا، تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے ہیں؟ تڑپ کر دل بولا، رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں، اس کا سر عرش کے نیچے ہے اور پاؤں 7ویں آسمان تلے زمین پر آباد مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں۔ میری امت میں سے کوئی مرد یا عورت جب مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے کہ عرش تلے واقع بحر نور میں غوطہ لگائے۔ وہ غوطہ زن ہوتا ہے، پھر باہر نکل کر اپنے بازو یعنی پر چھاڑتا ہے تو اس کے پروں میں سے قطرے گرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر قطرہ سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اس کے لیے قیامت تک دعائے بخشش مانگتا ہے۔ خوبصورت واقعہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین روانہ ہوئے، حتیٰ کہ وہ مشرکین سے پہلے بدر پہنچ گئے، اور مشرکین بھی پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جنت کی طرف پیش قدمی کرو جس کا عرض زمین و آسمان کی مانند ہے۔ عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہت خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ بات بہت خوب کہنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ پاک کی قسم، صرف اس امید نے کہ میں بھی جنتیوں میں سے ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنتیوں میں سے ہو۔ انہوں نے ترکش سے کھجوریں نکالیں اور کھانے لگے۔ پھر کہا، اگر میں اپنی کھجوریں کھانے تک زندہ رہا تو پھر یہ ایک طویل زندگی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، ان کے پاس جو کھجوریں تھیں وہ انہوں نے پھینک دیں، پھر مشرکین کے ساتھ قتال کیا حتیٰ کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ اچھی موت کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم مر گیا تو کسی نے کہا کیا اچھی موت مرا ہے، نہ کوئی بیماری دیکھی اور نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا یہ کہنا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم مرنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے۔ مچھلی اور آگ۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے ایک مچھلی خرید کر لائے اور اس کو پکانا چاہا، ساری لکڑیاں خرچ کر دیں، لیکن اس مچھلی پر آگ کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ آخر کار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مچھلی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر آئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی سے پوچھا کہ تجھ پر آگ کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ مچھلی نے عرض کیا کہ میں ایک روز دریا میں تھی، وہاں ایک جہاز پر کچھ تاجر درود شریف پڑھ رہے تھے، ان کی آواز میں نے سنی تو میں بھی درود شریف پڑھتی رہی، سو اللہ تعالیٰ نے اس درود شریف کی برکت سے آگ مجھ پر حرام کر دی۔ پھر حضرت خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا، اے پروردگار عالم، جس نے ایک بار درود شریف پڑھا اس پر آگ حرام ہے، تو جو شخص صبح سے شام تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مستغرق ہے، امید ہے کہ اسے تو کوئی آگ کبھی نہیں جلا سکے گی۔ سورج غروب ہو کر کہا جاتا ہے رات سامنے آ گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا، خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عرش تلے جا کر خدا تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، پھر طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے تو اس کو اجازت دی جاتی ہے، اور قریب ہے کہ سورج سجدہ کرے اور قبول نہ کیا جائے، اجازت طلب کرے اور اجازت نہ دی جائے، اور سورج سے کہا جائے کہ جہاں سے آیا ہے وہاں سے لوٹ جا، بس آفتاب مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا، اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قرارگاہ عرش کے نیچے ہے۔ خوشبو والوں کا گھر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور اسے اس کے خاوند کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی خوشبو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عنایت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ میرے پاس موجود نہیں، کل صبح ایک چوڑے منہ والی شیشی اور کسی درخت کی لکڑی میرے پاس لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص شیشی اور لکڑی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بازوؤں سے اس میں اپنا پسینہ ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ بھر گئی۔ پھر فرمایا کہ اسے لے جا، اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اس لکڑی کو شیشی میں تر کر کے مل لیا کرے۔ بس جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو لگاتی، تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی، یہاں تک کہ ان کی گھر کا نام ہی خوشبو والوں کا گھر ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خواہش۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تیرے دل میں کوئی حاجت اور آرزو ہے جسے میں تیرے رب تک پہنچا دوں؟
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے دل میں فقط ایک آرزو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب تک پہنچا دیجیے، وہ یہ کہ قیامت کے دن جب آپ کی گنہگار امت پل صراط سے گزرنے لگے اور گزرتے وقت اس کے قدم لڑکھڑانے لگیں تو باری تعالیٰ مجھے اس امر کی اجازت دے دیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پل صراط پر اپنے پر بچھا دوں تاکہ وہ سلامتی سے گزر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیری یہ خواہش تیرے رب تک پہنچا دوں گا اور وہ اسے ضرور پورا فرمائے گا۔ ایک بادشاہ کا غلام بھاگ گیا، کچھ لوگوں نے اس کا تعاقب کیا اور گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ وزیر کو اس غلام سے دشمنی تھی، اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ غلام نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ حضور کے حکم کے سامنے میرا سر خم ہے، لیکن کیونکہ میں حضور کا نمک کھا کر پلا ہوں اس لیے نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن آپ پر میرے قتل ناحق کا الزام لگایا جائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس وزیر کو مار ڈالوں، پھر اس کے قصاص میں آپ مجھے قتل کر دیں، اس صورت میں میرا قتل جائز ہوگا۔ بادشاہ ہنس پڑا اور وزیر سے کہا اب تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا جہاں پناہ میری رائے میں یہ مناسب ہے کہ خدا کے لیے اور اپنے پدر بزرگوار کی قبر کے صدقے میں اس کو آزاد کر دیجئے تاکہ یہ مجھے کسی بلا میں نہ پھنسا دے۔ جب تو کسی دشمن پر تیر چلائے تو یہ جان لے کہ تو بھی اس کے نشانے پر ہے۔ تراش کر میرے بازو اڑان چھوڑ گیا، ہوا کے پاس برہنا کمان چھوڑ گیا۔ رفاقتوں کا میری اس کا دھیان کتنا تھا، زمین لے لی مگر آسمان چھوڑ گیا۔ عجیب شخص تھا بارش کا رنگ دیکھ کے بھی، کھلے دریچے پہ ایک پھولدان چھوڑ گیا، جو بادلوں سے بھی مجھ کو چھپائے رکھتا تھا۔ بڑی ہے دھوپ تو بے سائبان چھوڑ گیا، نکل گیا کہیں اندیکھے پانیوں کی طرف، زمیں کے نام کھلا بادبان چھوڑ گیا۔ عقاب کو تھی غرض فاختہ پکڑنے سے، جو گر گئی تو یوں ہی نیم جان چھوڑ گیا۔ نہ جانے کون سا آسیب دل میں بستا ہے کہ جو بھی ٹھہرا وہ آخر مکان چھوڑ گیا۔ عقب میں گہرا سمندر ہے سامنے جنگل، کس انتہا پہ میرا مہربان چھوڑ گیا۔ بچوں کو رونے پر مت مارو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچوں کو رونے پر نہ مارو، اس لیے کہ 4 ماہ تک رونا لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، اور اس کے بعد 4 ماہ کا رونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور اس سے اگلے 4 ماہ کا رونا والدین کے لیے دعا کرتا ہے۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔